Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. This is Sajjad Malik with lecture number 4 on grammar. बेटा अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ इस प्री गारंटी कि आप बड़ा इंजॉय करने जा रहे हो. जिन लोगों ने अभी तक 3 लेक्चर्स लिए हैं अब उनके जहन में एक नेचुरल सवाल पैदा होना चाहिए कि सर ये क्लॉज और सेंटेंस में क्या फर्क है. वही एक सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्लॉज है, एक सब्जेक्ट और प्रेडिकेट ही सेंटेंस है, तो फर्क क्या है इसमें. चलिए हम सिंपल सेंटेंस ही समझ लेते हैं, कंपाउंड नहीं, कॉम्प्लेक्स नहीं, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स नहीं, तो फर्क क्या हुआ. मैं आपके बेटा इस सवाल का जवाब जो आपके दिमाग में आना चाहिए था आया या नहीं आया, मैंने खुद रेज कर दिया. मैं आपको सिर्फ क्लॉज और सेंटेंस का डिफरेंस नहीं बल्कि फ्रेज, क्लॉज और सेंटेंस में क्या डिफरेंस है इस लेक्चर में ये बताने जा रहा हूँ. तो ये बेटा लेक्चर नंबर 4 है. लुक एट द बोर्ड. द डिफरेंस अमंग फ्रेज, क्लॉज एंड सेंटेंस. फ्रेज, क्लॉज और सेंटेंस में फर्क क्या है. तो सबसे पहले मैं फ्रेज को लेता हूं. जुज़्वे जुमला यानी जुज़्व होता है जुमले का, जुमला नामुकम्मल या जुमला अधूरा. इसकी फिर से डेफिनेशन बेटा देखिएगा. द फ्रेज इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स. ये कुछ अल्फाज का मजमुआ होता है विच मेक्स और कन्वेज सम सेंस, जो कोई मफ़हूम, थोड़ा सा मफ़हूम बनाता है या हम तक पहुंचाता है. बट नॉट कुछ मफ़हूम. लुक एट दिस, सम सेंस. ये हमें सम सेंस प्रोवाइड करता है बट नॉट कंप्लीट सेंस. लेकिन मुकम्मल मफ़हूम इसका वाज़े नहीं करता. और ये ख़ास बात इसकी, इट इज़ ऑफ्टन विदाउट वर्ब. ये अक्सर बहुत कम है कि फ्रेज में वर्ब आए. ये अक्सर फेल के बगैर होता है. उर्दू में इसको देख लीजिएगा बेटा. जुज़्वे जुमला यानी फ्रेज अल्फाज का एक ऐसा मजमुआ है. जुज़्वे जुमला या फ्रेज अल्फाज का एक ऐसा मजमुआ है जो कुछ मफ़हूम अदा करता है, कुछ सेंस देता है, लेकिन मुकम्मल मफ़हूम नहीं अदा करता. और नोटेबल थिंग, ये अक्सर फेल के बगैर होता है. मसलन फॉर एग्जाम्पल हम एग्जाम्पल्स लेते हैं. लुक एट दिस. फॉर द सेक ऑफ, की खातिर. क्या मतलब. अब की खातिर ये तो हो गया, किसी की खातिर, मेरी खातिर, आपकी खातिर. लेकिन यहां पर है सिर्फ की खातिर. ये कुछ तो हमें सेंस दे रहा है लेकिन मुकम्मल नहीं. इसे मुकम्मल सेंस देने के लिए ये मरहूने मिन्नत होता है वर्ब का और सब्जेक्ट का, कि इसके साथ कोई वर्ब लगे और उसके साथ स्टार्ट में सब्जेक्ट लगे. फॉर एग्जाम्पल, ही sacrificed everything for the sake of her mother. He sacrificed everything for the sake of her mother. उसने अपनी माँ की खातर हर चीज की कुर्बानी दे दी. अब ये मुकम्मल सेंटेंस बना. यानी आपने ज़हन में रखना है कि लफ्ज़ों का एक ऐसा मजमुआ जो कुछ सेंस तो देता है लेकिन मुकम्मल नहीं, उससे फ्रेज कहा जाता है. ड्यूरिंग द मैच के दौरान क्या हुआ पता नहीं, बस इतना पता है कि मैच के दौरान कुछ हुआ. अराउंड द वर्ल्ड, दुनिया भर में या सारी दुनिया में. ड्यूरिंग दुनिया भर में या सारी दुनिया में. क्या हुआ सारी दुनिया में, कोई सेंस, मुकम्मल सेंस नहीं है इसमें, लेकिन बस इतनी सी है कि दुनिया भर में कुछ हुआ. अ मैन ऑफ विजडम,
عقل مند آدمی, عقل رکھنے والا انسان. اب کون ہے وہ؟ ہی از اے مین آف وزڈم, علی از اے مین آف وزڈم, احمد از اے مین آف وزڈم. ہی shows his potential and proves himself a man of wisdom. ایسے اگر اس کے ساتھ پورا سبجیکٹ اور ورب لگے گا تو یہ اپنا کمپلیٹ سینس دے گا, ادروائز. اور اگر اس نے کمپلیٹ سینس دے دی, سبجیکٹ اور ورب آ گیا, تو پھر اس نے فریز رہنا ہی نہیں ہے. فریز اسی صورت میں ہوتا ہے آل ٹائم گریٹ, یعنی ہر دور کا عظیم. ہر دور کا کون؟ ڈونٹ نو. ہم ایسے کہہ سکتے فار ایگزامپل شیکسپیئر از دی آل ٹائم گریٹ, تو تب یہ کیا بن گیا؟ سینٹینس بن جائے گا اس طرح سبجیکٹ اور پریڈیکیٹ کے ساتھ. تو یہ ہوتا ہے بیٹا. تو میں دوبارہ بول دوں فار دی سیک آف کی خاطر, ڈیورنگ دی میچ کے دوران, اراؤنڈ دی ورلڈ, دنیا بھر میں, اے مین آف وزڈم, عقل والا, عقل مند آدمی, سگیسٹی, دانش مند قسم کا بندہ, and all time great, etc. اب یہ بیٹا کلوز کے اوپر آتے ہیں. نیکسٹ کلوز, چھوٹا جملہ. چھوٹا جملہ, جزو جملہ. ایک جزو ہوتا ہے, یہ جزو بھی کہتے ہیں, جزو جملہ بھی اس کو کہتے ہیں. لیکن اس کا اور فریز کا فرق ہے. فریز الفاظ کا ایک ایسا مجموعہ ہے جو کچھ سینس دیتا ہے لیکن مکمل نہیں. تو have a look at again the definition of clause. A combination of meaningful words. بامعنی الفاظ کا ایک ایسا مجموعہ. A combination of meaningful words that makes a complete sense. جو کہ ایک مکمل مفہوم ادا کرتا ہے. And forms, اب امپورٹنٹ چیز کیا ہے؟ امپورٹنٹ چیز کیا ہے؟ اینڈ فارمز آر پارٹ آف اے لارجر سینٹینس. یہ کسی بڑے سینٹینس کا حصہ ہوتا ہے. یہ اکیلا نہیں آ سکتا. فار ایگزامپل اکیلا کیسے نہیں آ سکتا؟ جیسے یہاں پہ میں نے لکھا ہے یو آر مائی بیسٹ فرینڈ, تو یہ اس کا سبجیکٹ ہے, یہ پریڈیکیٹ ہے. تو اس کو اگر ایسے آ گیا تو آپ نے سمپل سینٹینس کہنا, یہ سینٹینس ہے, یہ سینٹینس ہے. یہ آگے ایگزامپل سینٹنسز کی ہے. یہ جو کلوز ہوتا ہے, جب یہ کم از کم دو کسی نہ کسی کنجنکشن سے, چاہے اینڈ سے, بٹ سے, یٹ سے, اف سے, انٹل انلیس, کسی کنجنکشن کے ساتھ مل کر جب کسی بڑے فکرے کا حصہ بنتا ہے تو اسے کلوز کہتے ہیں. فار ایگزامپل آپ دیکھیں ہی سو, اب بڑا غور سے دیکھنا ہے, ایک بڑے جملے کا حصہ ہوتا ہے, رائٹ, ایک سینس مکمل دیتا ہے, لیکن یہ اکیلا نہیں آ سکتا. یہ یا تو کمپاؤنڈ سینٹنسز میں آئے گا, یا کمپلیکس میں, یا کمپاؤنڈ کمپلیکس سینٹنسز میں. یہ ایک سادہ فکرہ یعنی سمپل سینٹینس کی مانند ہی ہوتا ہے, جو کہ اپنا فاعل یعنی سبجیکٹ اور پریڈیکیٹ رکھتا ہے, جس کا اپنا فاعل اور پریڈیکیٹ رکھتا ہے. لیکن غور طلب بات بیٹا, جو کی پوائنٹ ہے کہ اگر آپ اس کو دیکھیں تو آپ کہیں گے یہ کلوز ہے, یہ سبجیکٹ اور پریڈیکیٹ رکھتی ہے, یہ بھی سبجیکٹ اور پریڈیکیٹ. نہیں بیٹا, یہ سینٹنسز ہے. کلوز کیسے بنتی ہے ایگزامپلس میں دیکھیں. اسے کسی بڑے فکرے کا حصہ ہونا چاہیے جس میں کنجنکشن, کوآرڈینیٹنگ کنجنکشن یوز ہوئی ہو. پہلی ایگزامپل بیٹا آپ اس کی دیکھیں, ہی سو اے گرل. یہ ہو جو ہے بیٹا اسے کہتے ہیں ریلیٹو پروناؤن. ریلیٹو پروناؤن ایسا پروناؤن ہوتا ہے بیٹا جو فکرے کے دو حصوں کو آپس میں ملاتا ہے. ہی سو اے گرل was singing a song. He saw a girl who was singing a song. اچھا, اگر ہم ان کو دونوں کو ایک لمحے کے لیے ذرا آپ سوچیں, ایک لمحے کے لیے سوچیں, میں اس کو اگر علیحدہ کر دوں یا فل سٹاپ دے دوں, he saw a girl, تو یہ کمپلیٹ مطلب دے رہا ہے نا. یہ دیکھو سبجیکٹ ہے اور یہ اس کا پریڈیکیٹ ہے.
اپنا مکمل مطلب دے رہا ہے، تو پھر اب اس کا نام کلوز نہیں. اگر یہ اکیلا ہو گیا اب اس کا نام ہے سمپل سینٹینس. لیکن جب یہ کنجنکشن کے ساتھ ملا، اب یہ اس کے بعد ایک دوسری کلوز آ رہی ہے، who was singing a song. who was singing a song. یہ اس کا سبجیکٹ ہو گیا. اگر فار ایگزامپل ہم ایک لمحے کے لیے تصور کر لیں کہ یہ الگ فقرہ ہے اور یہ الگ فقرہ ہے، تو دونوں علیحدہ علیحدہ اپنا مطلب واضح طور پر دے رہے ہیں. لیکن اگر ان کو علیحدہ علیحدہ کر دیا تو پھر اس کا نام کلوز نہیں رہے گا، پھر اس کا نام سینٹینس یعنی فقرہ بن جائے گا. کلوز کے لیے شرط کیا ہوتی ہے کہ اس کا اپنا فائل اور اپنا پریڈیکیٹ، اپنا سبجیکٹ اور پریڈیکیٹ ہونا چاہیے. جیسا کہ ہی سو اے گرل، وہ کمپلیٹ سینس دیتا ہو، لیکن موسٹ امپورٹنٹلی وہ کسی بڑے سینٹینس یعنی کمپاؤنڈ یا کمپلیکس یا کمپاؤنڈ سینٹینس کا حصہ ہے. فار ایگزامپل یہ جو میں نے ایگزامپل دی ہے، ہی سو اے گرل ہو واز سنگنگ، یہ کمپلیکس سینٹینس ہے. بیٹا نیکسٹ لیکچرز میں آپ کو انہی چیزوں کو سیگریگیٹ کرنا سکھا رہا ہوں. یعنی یہ ساری میں اسٹرکچر وائز ٹائپس آپ کو بالکل واضح کرسٹل کلیئر کر دوں گا. آپ نے بس تسلسل اور مزہ لینا نہیں بھولنا. He saw a girl who was singing a song. تو پھر کیا ہوا، جب یہ دو انڈیپینڈنٹ کلوزز کو یہاں پر ملایا، جب who کے ساتھ ملایا تو ایک کلوز یہ بنی اور ایک کلوز یہ بنی. اچھا بیٹا یہ کمپلیکس سینٹینس ہے تو اس میں دو کلوزز کا آنا ضروری ہے. اب آگے دوسری اگزامپل پر آ جائے بیٹا. یہ دوسری اگزامپل ہے، I invited him to dinner and he arrived in time. یہ کیا ہے بیٹا؟ کوآرڈینیٹنگ کنجنکشن. یہ کمپاؤنڈ سینٹینس کی اگزامپل ہے. اگر I invited him to dinner، میں نے اسے عشائیہ پر مدعو کیا، بلایا، دعوت دی، and he arrived in time، اور وہ in time آ گیا، بر وقت پہنچ گیا. اب فار ایگزامپل اسی طرح ایک لمحے کے لیے ہم اینڈ ختم کر کے دونوں کو الگ الگ سینٹینس بنا دیں. الگ الگ اینڈ نہیں ہے فرض کریں، یا فل سٹاپ ہے اور فرض کریں یہ نیا سینٹینس ہے، تو اب اس کا نام بیٹا پھر کلوز نہیں رہے گا، اب اس کا نام پھر سینٹینس ہو جائے گا. کلوز کے لیے دوبارہ سے بتا دوں شرط یہ ہے کہ اسے کسی بڑے فقرے، کمپاؤنڈ سینٹینس کا، کمپلیکس سینٹینس کا یا کمپاؤنڈ کمپلیکس کا حصہ ہونا چاہیے، اس لیے وہ جزو ہوتا ہے. لک ایٹ دس، یہ کلوز جو چھوٹا جملہ یا اس کو جزو بھی کہتے ہیں، جزو مکمل، یعنی جزو اپنی جگہ پر پورا سینس دیتا ہے. جزو مکمل فریز جزو نامکمل ہے، یہ جزو مکمل ہے یعنی مکمل سینس دیتا ہے. تو اب یہ ہم نے کمپلیکس سینٹینس کی اگزامپل دی، ہی سو اے گرل ہو واز سنگنگ اے سانگ. اور اب نیکسٹ ہے آئی انوائٹڈ ہم ٹو ڈنر. یہ اس کا سبجیکٹ ہے، یہ پریڈیکیٹ ہے، یہ کنجنکشن ہے، یہ اس کا کنجنکشن ہے، اور یہ پھر سے یہ اس کا سبجیکٹ ہے اور یہ اس کا پریڈیکیٹ ہے. اگر علیحدہ علیحدہ کر دیا جائے تو اپنا پورا مطلب دے گا، یعنی اینڈ کو ختم کر کے علیحدہ علیحدہ بھی کر دیا جائے تو دونوں کلوزز اپنا اپنا مطلب دیں گی، پھر لیکن ان کا نام کلوز نہیں رہے گا، پھر ان کا نام سینٹینس بن جائے گا. ہوپ فلی آپ اس پارٹ کو سمجھ گئے ہوں گے. ہی سیز، یہ ڈیٹ کنجنکشن ہے، وہ کہتا ہے that he is the student of Shaheen Institute. He is the student of Shaheen Institute. اب یہ ایک کلوز یہ ہوئی، ایک کلوز بیٹا یہ ہوئی جسے ڈیٹ کے ساتھ جوائن کیا ہے. اب he says، وہ کہتا ہے that کہ he is the student of Shaheen Institute، وہ شاہین انسٹیٹیوٹ کا طالب علم ہے. اگر یہ دیکھیں کنجنکشن کے ساتھ ملا ہے تو اس کا نام کلوز ہے. یہ دونوں انڈیپینڈنٹ کلوزز ہیں.
یہ کلوز ہے، ایک کلوز یہ ہے. دیکھیں اس کا اپنا سبجیکٹ اور اپنا پریڈیکیٹ، اس کا اپنا سبجیکٹ اور اپنا پریڈیکیٹ ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اس کو کسی نہ کسی کنجنکشن کے ساتھ آپس میں جڑا ہونا چاہیے، یا کسی بڑے فقرے کا حصہ ہونا چاہیے، تب اس کا نام کلوز ہوئے گا، ادروائز اس کا نام سینٹینس ہوگا. although he works hard، گرچہ کہ وہ works very hard، وہ بہت محنت کرتا ہے، گرچہ کہ یا اگرچہ کہ وہ بڑی محنت کرتا ہے، yet he doesn't succeed، لیکن پھر بھی کامیاب نہیں ہوتا. لیکن آلدو کے ساتھ بیٹا جو کنجنکشن دیتے ہیں وہ بٹ نہیں ہوتی، یٹ ہوتی ہے. یا آپ یٹ لکھ سکتے ہیں یا کوما دے سکتے ہیں، پھر یٹ نہیں لکھیں گے. اگر یٹ لکھیں گے تو پھر آپ کوما نہیں دیں گے. تو آلدو ہی ورکس ویری ہارڈ، یہ کمپلیکس سینٹینس کی ایگزامپل ہے. یہ دیکھیں بیٹا، آلدو یہ سبجیکٹ، یہ اس کا پریڈیکیٹ، یہ سبجیکٹ، یہ اس کا پریڈیکیٹ، اور یہ کنجنکشن یٹ سے ملا ہے، بڑے سینٹینس کا حصہ بن گیا، پارٹ بن گیا. تو اب یہ دو کلوزز ہیں، یہ ایک کلوز ہے اور ایک کلوز یہ ہے. اب یہاں پر بیٹا دیکھیں ایک کنڈیشنل سینٹینس کی ایگزامپل لی ہے، اف یو ورک ہارڈ. یہ دیکھیں اس کا یہ سبجیکٹ ہے، یہ پریڈیکیٹ ہے. یو ول سکسیڈ، یو ول سکسیڈ، اگر تم محنت کرو گے تو تم کامیاب ہو جاؤ گے. لک ایٹ دس. اسی طرح سے یہ سبجیکٹ اور پریڈیکیٹ ہے تو اس کا اپنا سبجیکٹ اور پریڈیکیٹ ہے. تو اب اس کا نام کلوزز اس لیے رکھا چونکہ یہ کنجنکشن if یہاں پر آ چکی ہے. یہ بڑے سینٹینس کا یعنی کمپلیکس سینٹینس کا حصہ ہے. اب یہ بات آپ کو روز روشن کی طرح واضح ہو چکی ہوگی کہ کلوز کیا ہوتی ہے. یعنی کمپلیٹ سینس دینے والا بالکل سمپل سینٹینس والا combination of meaningful words which conveys a complete sentence and having its own subject and predicate. لیکن شرط کیا ہے کہ وہ اکیلا نہیں آ سکتا، وہ کسی نہ کسی کنجنکشن کے ساتھ کم از کم دو کلوزز اکٹھی آنی چاہیے، تین بھی آ سکتی، چار پانچ، کم از کم دو کلوزز کسی کنجنکشن کے ساتھ ملی ہوں گی تو تب اسے ہم کلوز کہیں گے، ادروائز یہ سینٹینس بن جائے گا. میں لاسٹ پھر سے ابھی پچھلے لیکچر میں جو بتایا میں اس کو ریپیٹ کرنے جا رہا ہوں تو پھر سینٹینس تاکہ آپ کی سمجھ میں آ جائے. A group of meaningful اور relevant words، بامانی یا متعلقہ الفاظ کا ایک گروہ، ایک مجموعہ، which conveys a complete sense، which conveys a complete sense is called a sentence، اسے فقرہ کہتے ہیں. یعنی بامانی یا متعلقہ الفاظ کا ایک ایسا مجموعہ جو کہ ایک مکمل مفہوم ادا کرتا ہو اسے فقرہ کہتے ہیں، اسے سینٹینس کہتے ہیں. اب سینٹینس کی بیٹا نیکسٹ لیکچر میں کائنڈز بھی بتاؤں گا اور اسٹرکچر وائز کائنڈز بھی اس کی انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہوں گی. اب اس کی کچھ ایگزامپلز دیکھتے ہیں. یو آر مائی بیسٹ فرینڈ، آپ میرے بہترین دوست ہیں. سبجیکٹ اور پریڈیکیٹ الگ سے آیا ہے، الگ سے کسی کے ساتھ جڑا تو نہیں کسی کنجنکشن کے ساتھ، تو اس کا نام سینٹینس ہے. ہی ریچز کالج ان ٹائم، یہ سبجیکٹ ہے اور یہ اس کا پریڈیکیٹ ہے. یہ کسی کنجنکشن سے تو نہیں جڑا آپس میں، اگر نہیں جڑا تو پھر اس کا نام سینٹینس ہے. اگر یہ جڑ جاتا تو اس کا نام کلوز ہو جاتا. یہاں پر دیکھیں یہ سبجیکٹ ہے، شی ہیز ناٹ لرنڈ ہر لیسن یٹ، وہ ابھی تک اپنا سبق یاد نہیں کر چکی ہے. سبجیکٹ اور یہ پریڈیکیٹ، وہ ابھی تک اپنا سبق یاد نہیں کر چکی ہے. یہ سبجیکٹ ہے اور یہ اس کا پریڈیکیٹ ہے، اور یہ کسی کنجنکشن کے ساتھ جوائن نہیں کیے گئے، ان کے ساتھ ان کو ملایا نہیں گیا، تو اس لیے یہ کلوز نہیں، اس کا نام سینٹینس ہے. یہاں پر میں نے ایک سوالیہ اگزامپل لی ہے. آر یو افریڈ آف لیزرڈس؟ آپ چھپکلیوں سے ڈرتے ہو؟ جی ڈرتا ہوں. خاص طور پہ یہ جو بچیاں کو میں مخاطب کرتا ہوں، آپ تو بالکل نہیں ڈرتی ہوگی بیٹا. جب ہماری بچیاں وہ تو بالکل نہیں لیزرڈ سے ڈرتی ہوگی، بلکہ ایسے پکڑ لیتی ہوگی. تو کیا تم
لیزرڈ سے ڈرتے ہو کیا تم؟ ایک دیکھیں نا، ایک ویسے کراہت تو ہو سکتی، کھا نہیں جاتا بندے کو. تو یہاں پر اس سینٹینس میں یو سبجیکٹ ہے اور باشمول آر اور افریڈ آف لیزرڈس یہ اس کا پریڈیکیٹ ہے، اور یہ کسی کوآرڈینیٹنگ کنجنکشن سے نہیں جڑا، اس لیے یہ سینٹینس ہے. از ہی لیڈنگ اے میزریبل لائف، کیا وہ بڑی قسمہ پرسی والی، کیا وہ بڑی قابل رحم زندگی گزار رہا ہے، کیا وہ بڑی خستہ حالی کی زندگی گزار رہا ہے؟ ایک سوال پوچھا گیا ہے. یہ اس کا سبجیکٹ ہے اور باشمول از لیڈنگ اے میزریبل لائف یہ اس کا پریڈیکیٹ ہے. اب میں نے ایک ایکسکلیمیٹری تعجبیہ فقروں میں سے مثال لی. اللہ افسوس، ہی ہیز لاسٹ دی میچ، وہ میچ ہار چکا ہے. اللہ ہی ہیز لاسٹ دی میچ، اللہ ہی ہیز لاسٹ دی میچ. تو شی یہاں پر ہی اس کا سبجیکٹ ہے اور یہ ریسٹ آف دی پارٹ اس کا پریڈیکیٹ ہے. تو یہ ایک میں نے دو ایگزامپلز لی ہیں امپیریٹیو سینٹنسز کی، جس میں امر و نہیں کے فقرات، جس میں کسی کام کرنے کا حکم دیا جاتا ہے، کسی کام کرنے کی نصیحت کی جاتی ہے، کسی کام کرنے کی ریکویسٹ کی جاتی ہے، یا کسی کام کا مشورہ دیا جاتا ہے، اسے امپیریٹیو سینٹنسز کہتے ہیں. امپیریٹیو سینٹنسز پوری گرامر میں بیٹا وہ فقرے ہوتے ہیں جو کسی فائل کے بغیر شروع ہوتے ہیں. جب میں اس کے اوپر آؤں گا تو میں اس کی کیمسٹری پوری بتاؤں گا کہ یہ فائل کے بنا کیوں ہوتے ہیں. یہ واحد وہ فقرے ہیں جو فرسٹ فارم آف ورب سے، پوری گرامر میں جو فرسٹ فارم آف ورب سے شروع ہوتے ہیں. سو پالش مائی شوز، یہ کمپلیٹ سینٹینس ہے، میرے جوتے سے پالش کرو. فیچ می اے گلاس آف واٹر پلیز، اب ریکویسٹ کی گئی ہے، یہاں آرڈر دیا گیا، یہاں ریکویسٹ کی ہے. فیچ می اے گلاس آف واٹر پلیز، فیچ می اے گلاس آف واٹر پلیز، برائے کرم میرے لیے ایک پانی کا گلاس لانا. اب یہاں پر دیکھیں بیٹا، چونکہ یہ انڈیپینڈنٹلی آئے ہوئے ہیں، کسی کوآرڈینیٹنگ کنجنکشن سے نہیں ملے، تو ان کا نام سینٹینس ہے، اور اس سے اوپر سبجیکٹ اور پریڈیکیٹ کیری کرنے والے اوپر، چونکہ یہ کسی بڑے سینٹینس کا حصہ ہے، یہ کوآرڈینیٹنگ کنجنکشن سے سارے کے ساری ایگزامپلز میں ملائے گئے ہیں. کم از کم دو کلازز کو آپس میں ملایا. جب دو فقروں کو کسی کوآرڈینیٹنگ کنجنکشن کے ساتھ ملا دیا جائے تو ان فقروں کا نام پھر کلاز بن جاتا ہے. ہوپفلی بیٹا آج کا لیسن آپ نے خوب انجوائے کیا ہوگا، اینڈ یو مسٹ ہیو لرنڈ مینی تھنگس. آپ نے یقیناً اس میں سے بہت ساری چیزیں سیکھی ہوں گی. فردر جو اس کی پریکٹسز ہوں گی انشاءاللہ وہ بھی آپ کو بہت کلیئر کریں گی. پھر بھی کوئی ایمبیگوٹی ہے، کوئی ویگنس ہے، کوئی ابہام ہے، چیزیں انکلیئر ہیں، تو آپ کمنٹس میں بھی مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، اور اپنے جو کلاس ٹیچر ہے اس کے ذریعے آپ ڈائریکٹ مجھے کال کر کے بھی پوچھ سکتے ہیں. انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ لیکچر میں کائنڈز آف سینٹنسز کے ساتھ، فقرات کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں. ٹل دین آپ سے اجازت چاہتا ہوں اس یقین کے ساتھ کہ میں آپ کی بہترین دعاؤں کا حصہ ہوں، بالکل ویسے ہی جیسے آپ میری دعاؤں کا لازمی حصہ ہے. اللہ حافظ.